बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3+ में आपको खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब और असद चौधरी साहब। पाकिस्तान की तारीख का एक और अफसोसनाक दिन आज DISPR ने बताया कि बलूचिस्तान में पिछले 3 दिनों में 42 सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान में बहुत कशीदा सूरत हाल है, मखदूज सूरत हाल है। मामला क्या है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जो मुतनाज़ा कानून पास किया था, आज वो कानून में तब्दीलियों का फैसला हुआ है। उसमें जो मुतनाज़ा शिकें हैं वो निकालने का फैसला हुआ है। और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो 2-3 दिन से मंजर आम से गायब थे, आज उन्होंने वो खामोशी तोड़ी और इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगाज़ इसी से करते हैं। बहुत सोशल मीडिया के ऊपर PTI के अपने कारकुनान ने, जहाँ पे मुखालिफिन ने तो बात की ही, लेकिन PTI के कारकुनान ने इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई। और ये दूसरा मौका है कि जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुतनाज़ा कानून लोगों के प्रेशर से वापस होने जा रहा है। इससे पहले एक कानून जो मादनियात से मुतल्लिक था, वो कानून भी वापस लिया गया था। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया था। और अब एक बार फिर ये कानून जो है, इसमें तब्दीलियों का फैसला हो चुका है। तो वसीम मलिक साहब, किन किन शिकों में तब्दीलियों के बारे में बात हुई है? सुहेल आफरीदी आज मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने बात भी की है। पहले तो इस बारे में ज़रा थोड़ा सा बात करते हैं। फिर बलूचिस्तान में मामला है क्या, क्योंकि पहले तो वहाँ पे BLA के दहशतगर्द थे, अब TTP के दहशतगर्दों की भी वहाँ पे मौजूदगी की बात होती है। तो लेकिन पहले ज़रा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वाले मामले पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होती रही, आज एक तरह से ड्रॉप सीन भी हो गया। देखिए रिजवान गंज़ई साहब, आपने कहा ये दूसरी मरतबा, मेरे ख्याल में ये मल्टीपल टाइम हो चुका है। इससे पहले हमने देखा था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की मराहत और इस तरह का एक बिल सामने आया था, वो भी वापस ले लिया गया था, वो मंजूर नहीं हुआ था। और फिर उन्होंने अचानक ही बल्क में 3 कानून साजियाँ मंजूर की। तफसीलात हम गुज़श्ता वीडियो में बता चुके। आज वो जो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हैं, वो तर्जुमान हैं, उन्होंने एक ऐसी वजह बताई कि वो उस पर क्यों नहीं था वेबसाइट पर, कि वहाँ सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे लोग ही हंसने लग गए। तो एक गैर ज़रूरी सी चीज़ थी जिनका दिफा उनके पास बहरहाल नहीं था। तो जैसे आपने बताया, क्विकली मैं उसके चंद नुकात आपके सामने रख देता हूँ। लोगों का प्रेशर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी मामला थे उसमें। तो सुहेल आफरीदी साहब आए, आज उन्होंने काबीना का एक इजलास था उसको चेयर किया और उसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि जो स्पीकर है वो तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाएं, जिन नुकात पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को एतराज़ है इनका जायज़ा लिया जाए, जिन नुकात पर सहाफ़ी बरादरी को एतराज़ है उन पर भी नज़र षानी की जाए। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने हमेशा आज़ादी इज़हार राय को फ़रोग़ दिया। इमरान खान चाहते थे कि सहाफ़ी जहाँ ज़रूरी समझे खुलकर तनकीद करें। वो कहते हैं हम पे भी तनकीद होती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे भी तनकीद होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि दीगर सूबों में तो जो सहाफ़ियों के साथ होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी कानून साजी की गई है जिस पर सहाफ़ियों को एतराज़ है, तो उसको एड्रेस होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जनाब के जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं, उनके मैंडेट से ये वाहिद एक अवामी असम्बली कायम है, लिहाजा अवामी राय और मुफाद को हर फैसले पर मुकद्दम रखा जाएगा। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इन बिल में की गई तरामीम पर नज़रसानी करेंगे। आइंदा तमाम इक़दाम अवामी मुफाद और अवामी राय के मुताबिक किए जाएंगे। यानी सुहेल आफरीदी साहब यहाँ दीगर अल्फाज में ये भी कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ ये अवामी मुफाद में नहीं था और उनके मैंडेट के एहतराम में भी नहीं था। और ये भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि ये उनके इल्म में भी नहीं था। क्या ये हो सकता है कि उनके इल्म? साहब आप इस पर क्या कहेंगे? वैसे बेहतर है कि मुझसे ना पूछें क्योंकि इल्म में था या नहीं, लेकिन ठीक है, वसीम लोग जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो करें आइंदा जो कानून साजी की जाए, यानी इस दफ़ा अगर उन्होंने मार्जिन रखा है तो आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं इस पर बात कर लें। अच्छा देखिए, ये तो एक सुहेल आफरीदी साहब ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ बात होती है कि आपने 10 अरब का, कोई 20 अरब का फिगर देता है, आपने जहाज लिए, फिर कहा जाता है कि जहाज एक भी नहीं है, जहाज मुतादिद लिए गए थे, कुछ तो मीडिया में भी नहीं आए, सामने ही नहीं आए, सिविलियन जहाज। हाँ, तो वो अच्छा, उस पर फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े कहा था, हाँ भाई लिया है, खरीदा है भाई। तो एक तरफ इस तरह की कानून साजी होती है और फिर हमने गुज़श्ता रोज इस मामले में बड़ी तनकीद की, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर किसी सूबे में वहाँ पर भी दहशत गर्दी है, अमन अमान की मखदूज सूरत हाल है, वहाँ पर सूबाई हुकूमत को इससे बढ़कर इक़दाम करने चाहिए। मेरा अपना ये मौक़िफ़ है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब किसी मामले में अभी तक नाकाम है तो वो कोलैटरल डैमेज की बात करते थे, वो सिविलियंस जो शहीद होते हैं उस मामले में उस पर बात करते थे, वो आजकल उस तरह से बात नहीं करते, उस पर एड्रेस होना चाहिए। लेकिन दीगर पाकिस्तान के सूबों की निस्बत KP के एक वाहिद ऐसा सूबा है कि जहाँ आज भी किसी हद तक शख्सी आज़ादियाँ प्रोटेक्ट हैं।
وہاں کوئی کالے قوانین نہیں لائے گئے. اور اگر ایک قانون لایا گیا, میڈیا نے اس پر آواز اٹھائی, ان کے اپنے لوگوں نے آواز اٹھائی. ایک طرف وہ رضا ڈار کیس ہے, PMLN کے سپورٹرز ہیں, وہ بیٹھ کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اتنے کبھی فیل کو زیادتی, وہ اب تو وہ سارے معاملے میں ثابت بھی ہو چکی ہے کچھ ملزمان کے اوپر. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے, اس نے تنقید کی. ایٹ لیسٹ یہ ایک پہلا مرحلہ تھا کہ KP اسمبلی یا وزیر اعلیٰ نے اس کو کنسرن کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا. اس کا دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عوامی منگوں کے آگے عوام سے ووٹ لے گئے ہیں تو جواب دے بھی عوام کو ہے نا. جو عوام سے ووٹ نہیں لے گئے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عوام نے ووٹ نہیں دیا, عوام تنقید کرتی ہے. 12 روپے جہاں سے پہلے لیے بھائی, آپ نے تو ہمیں نہیں لائے, تو آپ لگے رہے. تو یہ بھی ایک مطلب کل جب ہم ویڈیو کر رہے تھے تو کل میں نے کہا کہ سہیل افریدی ابھی تک منظر عام پہ کیوں نہیں آئے اور انہوں نے آ کے ابھی تک معافی کیوں نہیں مانگی. تو پہلے نمبر پہ تو 100/100 ان کے لیے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے آ کے کہا کہ ہم اس میں نظر ثانی کریں گے, اس کو تبدیل کریں گے. اس میں تو ایسا جو وسیم نے کہا نا کہ رضا ڈار کا حوالہ دیتے ہوئے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں جو لیگی کارکنان ہیں. لیکن PTI کے جو کارکنان ہیں انہوں نے گالم گروٹ سے لے کے وہ جو ان کا پھر دورہ امتیاز ہے وہ انہوں نے کیا اپنی قیادت کے ساتھ, انہوں نے اڑا کے رکھ دیا سارا. اور پھر اس میں جو مدعا ہے نا جو وہ کلٹ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, PTI کلٹ ہے جو اپنی قیادت پہ تنقید کر رہے ہیں. اس کی قانون سازی جو انہوں نے اپنی مراد کے لیے, اپنی عیاشیوں کے لیے, اپنی موج مستیوں کے لیے کی تھی, اس کو تبدیل کروا دیا 24 گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم چلا کے. بٹ ان کو آپ کلٹ کہتے ہیں کچھ لوگ. اور جو خواتین کے ساتھ ہونے والی درندگی, غیر انسانی سلوک, جس میں رائفلیں, جس میں کانچ ان کے نازک اعضاء کے اوپر میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہو, دھمکایا جا رہا ہو FIR کے مطابق, آپ اس کو بہت سارے لوگ ابھی بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے. اچھا, صحافیوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, اس پہ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ میں نے اسپیکر صاحب سے رابطہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, صحافیوں کے معاملے میں بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کا تو بنتا ہی نہیں ہے. یعنی ان کے ساتھ اگر آج آگے کوئی کھڑا ہوا تھا تو چند صحافی تھے جو ان کے حق میں نہ گئے, لیکن وہ بات کر رہے تھے جو اوریجنل تھی, اس کی سپیس جو ہے وہ موجود نہیں تھی. تو ان کو تو اس طرح کی لیجسلیشن بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ خوشائند ہے اگر انہوں نے کہا ہے. اور اسپیکر صاحب نے اپنی ذات کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنے کی لیکن اس میں دیکھیں KP میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے مختلف صحافیوں کے اوپر حملے ہوتے دیکھے ہیں, حکومتی سرپرستی کے حملے ہوتے دیکھے ہیں. ہم نے پیکا کا استعمال بھی دیکھا, ہم نے وہ جیو نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں وہاں پہ, ان کے اوپر دیکھا تھا کہ ان کو مار پیٹ ہوئی ان کے ساتھ. اس طرح کے واقعات وہاں بھی ہوتے ہیں اور پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. بٹ فرق یہ تھوڑا سا نکل کے آیا کہ KP حکومت نے اس چیز کا اظہار کیا, یعنی ان کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی, ان میں تھوڑی سی رمق ابھی باقی ہے. لیکن آپ جو بے شرمی جس کو کہتے ہیں نا, بے شرمی دیکھنی ہو تو وہ یہ ہے کہ میں یہاں PTI کی بات نہیں کر رہا, میں نون لیگ کی بات نہیں کر رہا, میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, ANP کی بات نہیں کر رہا, میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی بے شرمی یہ ہے کہ عوام کے مسائل کے اوپر, عوام کے ایشوز کے اوپر تو آپ کبھی اکٹھے ہو کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. صحیح بات. آپ دہشت گردی کا معاملہ تھا, اس میں چلیں سہیل افریدی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جرگہ کروایا, وہ سارا تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے تھے. لیکن آپ عام آدمی کے ایشوز کے اوپر اکٹھے نہیں ہوتے. آج ماشاءاللہ سارے ایک صف میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس بل کو جسٹیفائی کر رہے تھے. یعنی اتنا مجھے دکھ ہوا وہاں کی اپوزیشن کے اوپر. خیبر پختونخوا کے اندر جو اپوزیشن ہے قابل ترس ہیں لوگ. یعنی آپ PTI کی مخالفت کرتے ہیں اور اس مراد کی خاطر وہ صوبیہ شاہ صاحب ہیں, وہ سب سے زیادہ چیخ رہی ہوتی ہیں. اچھا, وہ پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن وہ دیکھیں انہوں نے جسٹیفائی کی ہے. اختیار ولی صاحب وہ الیکشن ہار گئے, بدترین ان کو شکست ہوئی وہاں پہ. وہ تو بات کی بات ہے کہ کوآرڈینیٹر پرائم منسٹر لگ گئے. وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. وہ جو جلال خان ہے جو جیسے تیسے جیت کے بہرحال ان کے پاس ایک حیثیت ہے اسمبلی کے اندر, وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس کی سادہ سا کلیہ ہے, جو اس وقت ممبر ہیں اسمبلی میں ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. اب احمد کنڈی صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے اس میں متعدد شکیں ان کی خواہش پر تھی, جس میں وہ بلو پاسپورٹ, وہ ماضی میں بھی اس طرح کی قراردادیں لاتے تھے. اب آج جو یہ گورنر صاحب ہے فیصل کریم کنڈی, انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے متنازع بل پر دستخط نہیں کروں گا. وہ کر لیے دستخط. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا,
6 मई को इन्होंने दस्तखत किए, इनके दस्तखत से 7 मई को गजट नोटिफिकेशन हुआ। अब मजीद क्या रह गया? 3 बिल मंजूर हुए, तीनों पे आपने दस्तखत किए, तीनों के गजट नोटिफिकेशन हो गए, तो इसके बाद कौन सा वो बिल है जिस पे आप दस्तखत नहीं करेंगे? यानी अवाम को बेवकूफ बनाने में माशाल्लाह से नहीं हो सकता है उनको पता ही ना होगा मैंने साइन किए यार वसीम मलिक ये कोई मतलब ऐसा बात नहीं वो हमारे आरिफ अलवी साहब भी सदर थे, उन्हें नहीं पता था, कुछ बिल प्रेसिडेंसी से साइन होकर आ जाते थे। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। मेरे ख्याल में फिर इतनी इखलाकी करेज होनी चाहिए। कम से कम अलवी साहब ने कह तो दिया था, हाँ नहीं किया था। इतना बड़ा यानी सदर मुमलिकत, हेड ऑफ द स्टेट, वो कह रहा है कि मैंने किसी कानून पे साइन नहीं किए थे, लेकिन उस कानून पे साइन हो गए थे। वो था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था या इस तरह का कोई था, तो उस पर आज तक कोई इकदाम नहीं हुए। फिर एटलीस्ट बोल दें, या अगर बोल नहीं सकते तो फिर बता दें कि मजबूर है। सही है जी। जरा अगले टॉपिक पे चलते हैं जो बड़ा इस वक्त अफसोसनाक भी है और पूरा मुल्क इस पर रंजीदा है कि 3 दिनों के अंदर 42 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। बलूचिस्तान के हालात वैसे भी वहाँ पे बात नहीं होती क्योंकि वहाँ पे मीडिया की भी उस तरह से एक्सेस नहीं है, सेंसिटिव मामला है तो उस तरह खुल के बात नहीं होती। लेकिन आज चूँकि DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए, हकायक बताए, और मीनवाइल जब बलूचिस्तान के अंदर ये सूरत हाल थी तो आज खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद के अंदर इसी मामले के ऊपर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोग वहाँ पे शरीक थे और उन्होंने भी वहाँ पे एक एलामिया भी पेश किया और वहाँ पे एक मुतालबात भी रखे। अब एक तरफ DGI ने आज अपनी गुफ्तगू के अंदर ये कहा कि ये लोग किसी सूरत भी हमें डिटर नहीं कर सकते, दहशत गर्दों के हवाले से उन्होंने ये कहा, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कोई बातचीत की बात भी नहीं होगी, यानी उसका कोई इम्कान ही नहीं है। वो ये बात कर रहे हैं, रियासत की पॉलिसी बता रहे हैं। दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं वो कहते हैं कि बंदूक मसले का हल नहीं है और इसमें कोई दरमियानी रास्ता, यानी उनका इशारा बातचीत की तरफ ही है। सो ये इस मामले के ऊपर वसीम अली साहब पहले तो जरा DGI की जो गुफ्तगू थी, एक मुख्तसर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हैरान कुन तौर पे यानी जो उन्होंने खुद भी तस्लीम किया कि सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत, पुलिस की शहादत, वो ज़ियारत के अंदर जो वाक़या हुआ, 3 मकामात पर अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट जारी हैं। पुलिस, FC, इसके अलावा अफवाज पाकिस्तान के जो एहलकार हैं वो भी इसमें मुतासिर हुए हैं और इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। पहले वहाँ पे BLA था, अब TTP भी वहाँ पे आ चुकी है और ऑलरेडी एक सेंसिटिव सूबा है, उसमें उनकी पॉलिसी और फिर बाद में जो APC में बात आई है, तो इस पे जरा थोड़ी तफसील। देखिए वो DGI साहब आज मीडिया पे आए हैं, मेरे ख्याल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो इनका एक स्टेटमेंट था, सवालात नहीं लिए गए, शायद रिकॉर्डेड था या बहरहाल उन्होंने मौक़िफ़ जो है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी इश्यूज़ में वो सामने रखा। देखिए उनकी जो ये मुख्तसर एक वीडियो स्टेटमेंट था उससे आपको इस मामले की ये कितना हसास या कितनी मखदूस सूरत हाल हो चुकी है, संगीनी का अंदाज़ा होता है। वो कहते हैं कि गुज़श्ता 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। फितना और खारिज के दहशत गर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को हदफ बनाया। दहशत गर्दों ने ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्टों को निशाना बनाया। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम और पुलिस ने दिलेरी से इनका मुकाबला किया। ज़ियारत में शहीद होने वाले तमाम पुलिस एहलकार मकामी थे। यानी उन्होंने ये बताया है कि वैसे तो 3 वाक़यात थे, जो सबसे इंतहाई संगीन बड़ा अफसोसनाक वाक़या था वो ये कि ज़ियारत के मकाम पर जो एक डैम है वहाँ से क्वेटा शहर को पानी की तरसील जाती है, तो वहाँ पर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स होंगे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस की चेक पोस्ट थी। वहाँ पर दहशतगर्दी का हमला होता है, उस हमले में 9 पुलिस एहलकार शहीद होते हैं और कोई 15 दहशतगर्द जो है वो मारे जाते हैं, और उसके बाद कोई 19 पुलिस एहलकारों को वो यरगमाल बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर उनके बाजियाबी के लिए ऑपरेशन होता है। आज की तारीख में दहशतगर्दों ने उन 19 पुलिस एहलकारों को भी शहीद कर दिया। तो कुल मिलाकर 42 3 दिन के वाक़यात हैं, 42 जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हमारे लोग हैं वो शहीद हुए हैं और अटैक भी हुआ है। मतलब मल्टीपल डोमेन में ये बड़े पैमाने पर इस मामले में ऑपरेशन जारी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए अब मैं गुज़श्ता रोज़ सरफराज भुट्टी साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि कामयाब ऑपरेशन पर मैं मुसल्लह अफवाज को या हमारी फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूँ। ये कौन सा कामयाब ऑपरेशन है सर कि जहाँ आपके 42 लोग तो सिर्फ 3 दिन के वाक़यात में शहीद हो गए। आपके जो बलूचिस्तान के गवर्नमेंट के शायद रिन साहब तर्जमान हैं, वो कहते हैं कि बात तल्ख ज़रूर है, नेशनल TV पे बैठ के कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हाँ ये हकीकत है कि इस वक्त बलूचिस्तान जो है वो हालत जंग में है। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ इतनी संगीन सूरत हाल है, दूसरी तरफ
یہ محسن نقوی صاحب اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہتے تھے یا کوئٹہ میں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. تو کیا وہاں جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں کسی کو کوئی اس میں ناکامی کوئی شرمندگی محسوس ہوئی؟ وہاں کے وزیر داخلہ بھی ہوں گے, وہاں کے چیف منسٹر بھی ہیں, کیا اس پہ کوئی انکوائری ہوگی؟ کیا اس پر دیکھیے سیکورٹی لیبس تو ہے نا بہرحال. اچھا چیف منسٹر صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, آپ نے ان کی بات کی ہے. 2013 سے لے کے 2026 تک کوئی صاحب یہ کوئی 13 سال ہو گئے. اس 13 سالوں میں وزیر داخلہ جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے سرفراز بگٹی صاحب, یہ بلوچستان کے وزیر داخلہ بھی رہے, یہ سینیٹر بھی رہے, یہ پاکستان کے نگران وزیر داخلہ بھی رہے, یا بلوچستان کے وفاقی وزیر چیف منسٹر بھی ہیں. یعنی پچھلے 13 سال میں سرفراز بگٹی صاحب وہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے اقتدار میں ہیں. پھر ان کے ایک اور دوست ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب, وہ وہاں پہ پہلے منسٹر رہے, وزیر اطلاعات رہے, پھر اس کے بعد سینیٹر رہے, پھر نگران وزیر رہے, اور اب بھی سسٹم میں بہت ان ہیں. یہ جو دو بڑی شخصیات ہیں, یہ تحفے ہیں بلوچستان کے, جن کو شاید اس وجہ سے اس سسٹم نے موقع دیا ہے کہ جی آپ بلوچستان کے حالات سنواریں. حالانکہ اگر جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ بتاتے ہیں. 13 سال سے آپ کسی نہ کسی طرح سے اقتدار میں ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. آپ کہتے ہیں کہ جی بہت ہم نے تیر مار لی ہیں وہاں پہ. رضوان غازی صاحب, بلوچستان کا جو ایشو ہے نا بڑا سینسٹیو ہے. اس پہ شخصیات کو گریل کرنا ہو بیٹھ کے میں نے تو میں 2 ڈھائی 3 گھنٹے کر سکتا ہوں. بلوچستان میں مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, وہاں جو ایک مقامی جماعت بن کے آئی تھی باپ وہ ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, پچھلے 15 سالوں میں یہ تمام جماعتیں اقتدار کے اندر رہی ہیں. یعنی میں صرف سرفراز بگٹی کی بات نہیں کر رہا, وہ بھی کسی ایک جماعت میں ہوتے ہیں, کبھی دوسری میں ہوتے ہیں, لیکن کبھی وہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں, ہر جماعت میں ہوتے ہیں. میں جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں, تمام جماعتوں نے وہاں پہ اقتدار انجوائے کیا ہے. بلوچستان کے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار تمام جماعتیں ہیں, کوئی ایک شخص نہیں ہے, کوئی ایک جماعت نہیں ہے. تمام ادارے, تمام سیاسی جماعتیں, تمام لوگ جو ہیں. کیا بلوچستان میں جو 42 لوگ شہید ہوئے ہیں, کیا لاہور میں, اسلام آباد میں, راول پنڈی میں بیٹھے جو پاکستانی ہیں انہوں نے اس تکلیف کو اس طریقے سے محسوس کیا جس طریقے سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جو اس کو محسوس کرتے ہیں؟ تو یہ منافقت ہے نا. چلڈرن آف لیسر گاڈ سمجھے جاتے نہیں, ہیں. بلوچستان حکومت میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے لوگوں نے یہ محسوس کیا, جن کی سب سے پہلی پرائمری بنیادی ذمہ داری ہے. میرے پاس کوئی تھرمامیٹر ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو جا کے کروں. میں یہاں کا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, لاہور میں بیٹھے ہوئے, پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, جن کے ساتھ ہم گپ لگاتے ہیں ان ایشوز کے اوپر, میں ان کو اس متعلق بتا سکتا ہوں. بلوچستان میں میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ اہلی, حکومتی وغیرہ وغیرہ. سر یہ ایشو کتنا سنجیدہ ہے, کیا کسی کو ادراک ہے؟ کیا آپ نے کہا کہ بلوچستان میں BLA تھی, اب وہاں پہ TTP بھی آ گئی ہے. یہ جو کہانی ہے نا بلوچستان کی, یہ اسے کہیں اوپر کی ہے. بلوچستان انٹرنیشنل پاورز کا ایک نیا وار زون بن رہا ہے. بلوچستان مطلب عالمی ادارے جو ہیں, نیوز ایجنسیز جو ہیں, وہ متعدد اس کے اوپر خبریں شائع کر چکی ہیں. ہمارے پاکستانی میڈیا میں چونکہ وہ پرویل نہیں کرتی وہ خبریں, اس کے اوپر ریٹنگز نہیں آتی, اس کے اوپر ویوز نہیں ملتے. کسی کو بھی مسئلہ اسی میں ملے گا کہ سہیل افریدی نے یہ کر دیا, بگٹی غلط ہو گیا, مریم نواز نے جہاز خرید لیا, اس پہ ویوز آ جاتے ہیں. ان ایشوز کے اوپر ویوز نہیں آتے. بلوچستان سے جو بلوچستان میں افغانستان سے چیزیں ہو رہی ہیں, ایک عرصہ دراز سے ہو رہی ہیں. وہاں کے جو اتحاد ہیں, وہاں پہ جو دہشت گرد طاقتیں ہیں, جو یہاں کے دہشت گرد ہیں, جو مختلف گروپس ہیں, وہ BLA ہو, وہ TTP ہوں, وہ لوگ ہوں جو آزادی چاہتے ہیں, کسی بھی نام سے آ رہے ہوں, کسی بھی آؤٹ لیٹ کے چھتری کے نیچے آ رہے ہوں, وہاں پہ ایک گرینڈ ان کا ایک اتحاد بن رہا ہے. اور اس معاملے کے اوپر عرصہ دراز سے ہم ایک پروگرام جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, وہاں ہم اس معاملے کو بار بار اٹھاتے رہے ہیں. کم از کم 8 پروگرامز ہم نے کیے ہیں جس میں ہم نے بتایا ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آئے, سو کے اٹھے اور ہمارے منہ میں جو آیا ہم نے بول دیا اور آ کے پروگرام کیا اور گھر چلے گئے. نہیں, بین الاقوامی جریدوں کے اندر چھپنے والا جو ڈیٹا ہے, اس کے اندر چھپنے والی جو انفارمیشن ہے, اس کے اوپر وہ پروگرامز کیے جو یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایک کوئی طاقت نہیں ہے. وہاں پہ یعنی رشین, چائنیز, میں جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں, اسرائیل, یہ تمام لوگ جو ہیں اس کو وارزون بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک لمبی گیم ہے, اور اس میں بڑے قریبی ہمارے جو ممالک ہیں ان کے حوالے دیے جاتے رہے ہیں. اب 2 چیزیں ہیں اس میں, اگر آپ اجازت دیں. سر یہی سر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شخصیات, اس وقت چیف ایگزیکٹو سرفراز بگٹی صاحب ہے نا, بطور شہری یا بطور صحافی, میں تو انہی سے سوال کروں گا. پہلی بات, وہاں کے ایک نگران وزیر اعظم ہوا کرتے تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب, یہ سرفراز بگٹی صاحب,
ان کا موقف اور وہاں کی جو باقی تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان دونوں کے موقف میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے وسیم ملک صاحب یہ آرگومنٹس بہت اچھے ہیں, یہ والے جو آپ آرگومنٹس دے رہے ہیں نا یہ میں مطلب بہت اچھے ہیں, میں یہ اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں, لمبی چوڑی گفتگو کر سکتا ہوں. میں سرفراز بگٹی, انوار الحق کاکڑ وغیرہ وغیرہ مجھے ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. جس طرح ہم نے کہا نا, جس طرح وسیم نے کہا ویلڈ بات ہے, سیکورٹی لیبس اس کو کہہ لیں. وسیم ملک نے کہا یہ آپریشنز میں جو ناکامی ہو رہی ہے وہاں پہ ایک دن میں کتنے آپریشنز ہو رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ ملٹیپل, وہاں پہ درجنوں نہیں, کئی سن لیں. اگر آپ تاریخ سے بات کریں گے تو پھر آپ کو 1947 سے شروع کرنا پڑے گا. متعدد ایسے واقعات ہیں میری بات سنیں آپ, ہم کہہ کہ 1857 سے شروع کر لیں جنگ. میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان بنا, آج بلوچستان اس نہج پہ کیوں پہنچا, یہ کسی ایک ٹائم سپین کی یا کسی ایک وقت کے لوگوں کی ذمہ داری یا ایک اس پر عائد نہیں ہوتی. یہ اس کے ملٹیپل ایسے ایونٹس ہیں کہ وہاں پر آپ نے اس طرف لوگوں کو دھکیلا. تو میں نے یہی بات کی ہے, میں نے کہا تمام لوگ ہیں. نہیں, میں ایک چیز جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, دیٹ واز مائی پوائنٹ کہ کوئی سرفراز بگٹی ذمہ دار نہیں ہے, کوئی انوار الحق کاکڑ ذمہ دار نہیں ہے, اس کے بڑے ذمہ دار ہیں. کریکٹر ہے نا یہ, سن لیں, اس طرح کے لوگ جو غیر منتخب ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہر کوئی ذمہ دار ہے, تمام جماعتیں. سرفراز بگٹی ان کا بھی چھیتا تھا جو آج پاکستان کی سو کالڈ اپوزیشن ہے, ان کا بھی چھیتا تھا. غلط تھا, عمران خان کے دور میں جنت کی نہریں بہہ رہی تھی. سنیں, نہیں, یہی محمود اچکزئی صاحب, یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے نا, عرصہ دراز سے سیاست کر رہے ہیں, کبھی کہاں, مطلب ایک ہسٹری ہے نا. تو ہر کسی نے اپنے اقتدار, اپنے معاملات کے لیے چیزیں کی ہیں. اور یہ جو میں صرف ایک پوائنٹ کر رہا تھا, کیونکہ 42 لوگ بلوچستان کے اندر, ایک ایسے صوبے کے اندر جہاں پہ کوئی پولیس کی نوکری لینے کو تیار نہیں ہے, جہاں پہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر کو ڈی سی اپنا ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتا, اس صوبے کے اندر جو 42 لوگ شہید ہوئے ہیں پولیس اہلکار, ان کو بھی, ان کی اس شہادت کو بھی سلام ہے, ان کی ماؤں کو بھی سلام ہے. میرا صرف یہ پوائنٹ ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپریشن میں ناکامی ہوئی ہے, صرف میں اپنے جو میری رائے ہے میں وہ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ درجنوں سے زیادہ آپریشنز ہوتے ہیں اور جو کہ کامیاب سکسیسفل ہوتے ہیں, اور جہاں پہ اتنی انسرجنسی ہو, جہاں پہ اتنی زیادہ جنگ ہو, جہاں پہ اتنی بین الاقوامی عوامل, اندرونی خلفشار, بیرونی طاقتیں, ہر چیز ہو, تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. نہیں تو یہ ایسے واقعات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, یعنی میں اس واقعے کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اس پہ ایمانداری کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو, جہاں پہ پوائنٹ سکورنگ, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, گندا دکھانا, یہ وہ والے معاملات نہ ہوں, اور کوئی مذاکرات والی کہانی پرانی ہو گئی. عمران خان صاحب نے بھی کر کے دیکھے, پھر وہ بھی ایک ٹائم پہ اس نہج پہ پہنچ گئے تھے کہ ان سے کوئی بلوچستان میں جو وہ حالات اس طرح کے تو نہیں تھے. میں اس پہ ہی آ رہا ہوں کہ آج اے پی سی میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جی مل کے بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں. اب اس مسئلے کا حل وہ تجویز کرتے ہیں کہ جی آپ بندوق کے ذریعے اس کا حل نہیں نکال سکتے, آپ بات چیت کے ذریعے کر سکتے ہیں. کس سے کریں بات؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں, ایک وہ وہاں پہ بھی ایک سیگمنٹ ہے جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا ہے, جو پاکستان کے جھنڈے, پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, پاکستان کی وجود کو نہیں مانتا, اور وہ آزادی کی بات کرتا ہے. تو ایسے آپ کسی صورت بات نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہو سکتی, کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. آپریشن نہیں کرتے, بندوق کا استعمال کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کہ بھائی کس سے بات کرنی ہے, کس کے خلاف آپریشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپریشن تو ہو رہے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی ایسے چودھری صاحب نے اپنا موقف رکھا, جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے انوار الحق کاکڑ, شخصیت نہیں ہے, وہ میرے ملک کے ایک نگران وزیر اعظم ہے, وہ ایک عہدہ ہے, اور اس عہدے میں وہ اس صوبے سے تھے. سرفراز بگٹی صاحب ایک شخصیت نہیں ہے, اس ملک, اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. ان کا موقف یہ ہے, ایک چھوٹی سی مثال, کہ اب آپ حالیہ گزشتہ 2, 3, 4 سال کی, 5 سال کی یا 6 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. ایک ہے جو بندوق اٹھاتے ہیں, جو ہمارے وہاں کے شہریوں پر, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر, ہماری مسلح افواج پر حملے کرتے ہیں. ان کے بندوق کے علاوہ کوئی دوسرا حل ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں, گزشتہ 1 دہائی میں بلوچستان میں سب سے بڑے جلسے کس نے کیے؟ جب وہ کوئی سٹیج پر جاتی تھی تو لوگ اسے سننے کیوں آتے تھے؟ وہ کون تھی؟ اس کا نام تھا مارنگ بلو صاحب. آپ نے کہا, یہ دونوں شخصیات کہتی ہیں کہ ہم انہیں بی ایل اے کا ایک پراکسی سمجھتے ہیں. ہتھیار تو انہوں نے آج تک نہیں اٹھایا. انہیں اب جس ایک مقدمے میں سزا ہے نا, وہ فارن ایجنٹ یا اس سارے معاملے میں نہیں ہے, وہ ایک ایف سی اہلکار کے قتل کے معاملے پر ہے, اور اس معاملے پر انہیں سزا ہوئی ہے تو بالکل درست ہوئی ہے. ایک ایف سی اہلکار یا ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا اہلکار, اس کی شہادت اگر ہوئی ہے اور غیر قانونی ہوئی ہے تو آپ نے ٹھیک سزا دی.
لیکن آپ نے پولیٹیکل سپیس وہاں پر ختم کر دی نا, تو اسی پولیٹیکل سپیس کے اوپر اب جو آج ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ اس میں جناب خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے, پی ٹی آئی اس کو ہوسٹ کر رہی تھی ہاؤس میں, جس کی صدارت کر رہے تھے اختر مینگل صاحب. اس میں تحریک تحفظ عین پاکستان کے اپوزیشن لیڈر تھے بیرسٹر گور علی خان, ٹھیک ہے ان کا تعلق وہاں سے نہیں ہے. اسد کیسر صاحب تھے, پی ٹی آئی کے صوبائی صدر تھے, عوامی نیشنل پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں اصغر خان صاحب اجکزئی, جمعیت علماء اسلام کے فائنانس سیکرٹری مولانا صلاح الدین صاحب تھے, سینئر قانون دان کامران مرتضیٰ تھے, نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر جہان محمد بلیدی تھے, جماعت اسلامی کے لوگ تھے, باقی بھی اس میں ٹھیک ہے, باقی اسٹیک ہولڈر نہیں, لیکن بلوچستان کی سیاسی قیادت تو بیٹھی ہے نا. انہوں نے اگر اپنے 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے اور اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر پولیٹیکل سپیس ہونی چاہیے, سیاسی جماعتوں نے معاملات کو حل کرنا ہے, تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہماری جو وہاں کی قیادت, سیاسی قیادت اکٹھے بیٹھ کے کوئی حل خدا کا واسطہ ہے ڈھونڈ. ٹھیک ہے, میں پولیٹیکل سپیس بلوچستان میں ہے یا نہیں, میں نے اس کو تو بالکل جسٹیفائی نہیں کیا. میں نے ایک پوائنٹ جو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ ہم نے, کیونکہ آپ نے کیٹاگوریکلی سوال میں سرفراز بگٹی کا حوالہ دیا کہ عرصہ دراز سے ہیں, تو میں نے اس سوال کا آنسر کیا. دیکھیں پولیٹیکل سپیس پاکستان میں جتنی ہے وہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے. بلوچستان کے مقابلے میں میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں, وہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے. آپ اپنے حقوق کے اس کے لیے حصول کے لیے نکلیں پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ, آپ لاہور میں نکلیں, آپ اس اسلام آباد پریس کلب میں, ہم نے دیکھا اس اسلام آباد پریس کلب میں سینٹ کے اپوزیشن لیڈر وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے, ان کو اجازت نہیں ملی. بہت سارے واقعات ایسے ہوتے رہے. کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا, پولیٹیکل سپیس کتنی ہے ہمیں اندازہ ہے, اور بلوچستان میں تو اس میں روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ وہاں پہ بالکل مارجن بہت کم ہے. وہ جو مہرنگ جن کا آپ نے تذکرہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو ریسیپشن ملی, وہ جب وہاں سے آئیں لوگ ان کے قافلوں کے اندر آئے. اب ایشوز کہاں پہ کریٹ ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چھتری استعمال کر لیتے ہیں. مطلب ان کا جو پلیٹ فارم ہے بی وائی سی, اس کی چھتری استعمال کی, وہاں پہ کیمپینز کے اندر شامل بھی رہے, اور پھر وہ کہیں اور سے بھی برآمد ہوتے رہے. یعنی ان کے سوشل میڈیا, ادھر ادھر جو مواد وہ بی ایل اے اور ان کا بھی تھا. میں مہرنگ تو نہیں کہہ رہا کہ مہرنگ بی ایل اے کے لیے کام کر رہی ہیں, میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے, بٹ یہ ہے کمپلیکس ایشو ہے, تو اس کا حل اب اس میں آپریشن میں نے حل جو پچھلے جب کنکلوڈ کر رہا تھا تو میں نے یہ بتایا کہ ایمانداری کے ساتھ بیٹھا جائے, پوائنٹ سکورنگ جو ہے اس کو پیچھے رکھا جائے, پوائنٹ سکورنگ کو پیچھے رکھا جائے, تمام لوگوں کو عزت دی جائے, بیٹھا جائے, اور پھر کلا کما کیا جائے ملک دشمنوں کا. جو بندوق اٹھانے کو تیار ہے وہاں پہ یہ بندوق اٹھانا چاہتا ہے, ریاست سے لڑنا چاہتا ہے, اس کا گلا کاٹ دیں, اس کو نشان عبرت بنائیں, اس کو چوکوں میں لے کے آئیں, ان کو لٹکائیں. اور جو ہمارے اپنے لوگ ہیں پاکستان کے ساتھ جو رہنا چاہتے ہیں, جو یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں, دے دیں, کیونکہ ہم خود جب خیبر پختونخوا میں جا کے ان علاقوں میں جاتے رہے جہاں پہ انسرجنسی رہی ہے, تو لوگ کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ آ جاتے ہیں اور ہم سے یہ کرواتے ہیں, کھانا نہیں دے تو ہمیں مارتے ہیں. تو بلوچستان میں یہ بھی سٹوریز ہوں گی. سو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ ادارے بھی لڑ رہے ہیں, پولیس بھی لڑ رہی ہے, 42 لوگوں نے قربانی دی ہے. کوئی آج کے اس دور میں کوئی لڑنے کو جا کر تیار نہیں ہے. وہ بھی ماؤں کے بچے ہیں, ان کی جو تکلیف 42 گھروں کے جن کے چراغ گل ہوئے ہیں, ان کی تکلیف کو خدارا لاہور میں اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے محسوس کرنا سیکھیں. اور بلوچستان کے یہ جو میرا, کیونکہ ایکسپیکٹیشن کس سے جس سے ہوتی ہے نا, اعتراض اسی پہ ہوتا ہے. آپ کا موقف کچھ بھی ہو, میں بلوچستان کے یہ جتنے سرفراز بگٹی ایٹ لیسٹ دوگلا نہیں ہے, انوار اللہ کاکڑ ہے تو دوگلا نہیں ہے, کھڑا ہے نا کہ میں ادھر کھڑا ہوں, اس جگہ پہ کھڑا ہوں. بلوچستان کے سیاسی قیادت کی اکثریت دوگلی ہے, منافق ہے. کبھی وہ اقتدار کی خاطر کبھی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ووٹ کی حرمت کے ساتھ, کبھی وہ کسی اور کے ساتھ, کبھی وہ کسی اور کے ساتھ. اور بلوچستان میں بیٹھنے کی بجائے اسلام آباد میں آ کے زندگی لیکن وہ جو دوگلے نہیں ہیں, دبئی اور یورپ میں نکل جاتے ہیں. سنیں, جو دوگلے نہیں ہیں, جو ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, تو پھر اگر وہ ایک کسی سائڈ پہ کھڑے ہیں تو وہ سائڈ غلط بھی ہو سکتی ہے ایمانداری کے ساتھ, کیونکہ وہ بلوچستان کے سٹیک ہولڈر مجھے تو دور دور تک نظر نہیں آتے. کیونکہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ جو بلوچستان کے لوگوں کی بات ہے, وہاں کے دیگر سیاسی جماعتوں کی بات ہے, تو وہ ان دونوں کی بات سے الگ ہے. مجھے آپ کے اسٹیٹمنٹ میں کوئی اعتراض نہیں ہے, بٹ میں وہ انقلابی نہیں بننا چاہتا کہ میں کہوں کہ جی بس ہر شے تباہ ہو گئی ہے. یہی مسئلہ ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں. منافقت کی ہے سب نے, ایمانداری کے ساتھ آئیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. چلیں, یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن بظاہر اس وقت جو اسٹیٹ ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے, اور وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہوگا طاقت کے استعمال کے ذریعے ہوگا. آج ڈی جے ایس پی آر کی گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اور ہم ان کے خلاف لڑیں گے.
جو بھی اس ملک میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، پاکستان کے وجود کو نہیں مانتا، ان کے خلاف لڑنا بالکل بنتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پورا صوبہ ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے اور پورا پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو باہر کوئی نہ کوئی اس کا راستہ، پولیٹیکل مسائل کا حل جو ہے وہ پولیٹیکلی ہی نکالا جا سکتا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ہمارا نیا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے. اور کامنٹس وغیرہ بھی اگر آپ کریں گے تو ہمیں اچھا لگے گا. آپ کا فیڈ بیک سن کے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.